अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका के नए सदर जो बाइडन की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रब्ता किया गया है। पाकिस्तान के DGSPR की जानिब से ज़रा ये बता रहे हैं कि GHQ के अंदर बाकायदा अमरीका के जो बाकायदा पाकिस्तान के अंदर जो उमूर के ज़िम्मेदार हैं, सरबराह हैं, उन्होंने वफद के हमरा, डेलीगेशन के हमरा GHQ जो पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी के अंदर, वहाँ का विज़िट किए है। जनरल कमर जावेद बाजवा के नाम जो बाइडन का पैगाम पहुँचाया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन, अमरीका के अंदर नई जो अमरीकी इंतज़ामिया आई है वो पाकिस्तान के साथ राबते बेहतर रखना चाहती है और ट्रंप के दौर में भी पाकिस्तान के साथ राबते अच्छे रहे, लेकिन बहरहाल जो बाइडन पाकिस्तान के लिए एक तरह से ख़तरा हो सकते हैं और ये अफ़गान पॉलिसी के हवाले से असरअंदाज भी हो सकते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान ने भी अपने खदशात अमरीकी सदर जो बाइडन तक पहुँचाए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी हुकाम को ख़बरदार किया है कि जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहिदा हुआ है, इसको सबोताज नहीं होने देना चाहिए। पहले भारत और भारत के हमनवा दीगर दहशतगर्द इस मुआहिदे को तोड़ने के लिए और अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए सरगर्म हैं। और अब नाज़रीन, अमरीकी जो नई इंतज़ामिया आई है उसे भी चाहिए कि ऐसे अनासर की बातों में ना आए और जो एग्रीमेंट हुआ है, पीस प्रोसेस जारी है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए और इस हवाले से जो रुकावटें हैं पाकिस्तान उनको दूर करने के लिए तैयार है। कहा जाता है, अंदर के ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो बाइडन की इंतज़ामिया चलने के लिए तैयार है और जो बाइडन की इंतज़ामिया को पाकिस्तान प्रेशराइज़ करेगा, पाकिस्तान मजबूर करेगा कि वो अमरीका की फ़ौज का इनखला अफ़गानिस्तान से जारी रखें और मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला हो जाए ताकि यहाँ से ख़ित्ते से अमरीकी निकल जाएँ और पाकिस्तान के अंदर भी सुख आए, पाकिस्तान के अंदर भी सुकून आए, अमन आए और वहीं अफ़गानिस्तान के अंदर भी क़याम अमन हो। बहरहाल अच्छी बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बाजवा डॉक्ट्राइन को दुनिया भर के अंदर तस्लीम किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि गुज़श्ता रात भी भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी आबादी की खिलाफ वर्जी की गई है। सरहदी आबादी को टारगेट किया गया है, गोलाबारी हुई है। जवाबी कार्रवाई में भारत की 2 चेक पोस्टें तबाह हुई हैं और 3 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतला सामने आ रही हैं। कहा जाता है कि अमरीकी इंतज़ामिया के लिए पाकिस्तान की जानिब से एक पैगाम ये भी है कि भारत को लगाम डाली जाए, भारत पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट करना बंद करे और कश्मीरियों का जो हक़ के खुद इरादियत है वो भी दिया जाए। लेकिन बहरहाल अमरीका के लिए और इसी तरह से भारत के लिए अब आने वाले दिन इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान जारहाना कार्रवाइयाँ भारत के ख़िलाफ़ कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से हिंदू ताजरों को, हिंदू कंपनियों को 40 साल के लिए कश्मीर की ज़मीन कोड़ी के भाव या आप कह सकते हैं मुफ्त में फ़राहम की जा रही है। कहा जाता है कि लीज़ पर दी जा रही है और बहुत मामूली रकम के इवज़ ये कश्मीर की ज़मीन हिंदू ताजरों को, हिंदू कंपनियों को और हिंदू बनियों को दी जा रही है। इससे नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि जो हमारे खदशात मकबूजा कश्मीर के हवाले से थे कि किस तरह से मोदी दहशतगर्द गुज़श्ता 19 महीनों से कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है, वो खदशात आगे बढ़ रहे हैं और हिंदू दहशतगर्दों का, मोदी दहशतगर्दों का जो प्लान है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से इसराइल ने धड़ाधड़ यहूदी आबादकारी की है फ़लस्तीन के अंदर, इसी तरह से भारत की मोदी दहशतगर्द भी हिंदू आबादकारी कर रही है कश्मीर के अंदर। लिहाजा नाज़रीन, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स पर, कश्मीरी अवाम पर और कश्मीरी मुसलमानों पर, पाकिस्तान पर, दुनिया भर के मुसलमानों पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की हिंदू दहशतगर्दी आबादकारी को रोका जाए और वहाँ पर जो ज़मीनें हैं कश्मीरियों की, उन पर हिंदुओं के कब्ज़े को रोकने का एक ही हल है कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर जो मुजाहिदीन हैं जिन्होंने ग़ज़वा हिंद शुरू कर रखा है उनका साथ दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि जितने भी कश्मीरी लोग कैद थे उनको आगरा जेल मुंतकिल किया जा रहा है
اور ان پر بہت زیادہ تشدد اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک دوسری خبر کے مطابق سری نگر کے اندر مزید کشمیریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور 4G انٹرنیٹ سروس کو مقبوضہ کشمیر کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین میں خبر مقبوضہ کشمیر سے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی فوج کے اندر ڈپریشن اور اسی طرح سے ہارٹ اٹیک کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور مزید ایک فوجی ہارٹ اٹیک سے چل بسا ہے۔ گزشتہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اب تک 5 سے 7 بھارتی فوجی ہیں جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں اور ڈپریشن کی وجہ سے خودکشیوں کا رجحان اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری فریڈم فائٹرز مجاہدین کی کارروائیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، فتوحات مل رہی ہیں، لیکن اس جنگ کو فیصلہ کن مارکے کو مزید تیز کرنا ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کے علم کو مزید آگے لے کر جانا ہوگا۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ یوم جمہوریہ جو بھارت ہر سال 26 جنوری کو مناتا ہے، اس موقع پر کشمیر بھر کے اندر یوم سیاہ کے پوسٹر لگنے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اشرف غنی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت افغانستان کے اندر عبوری حکومت کا سیٹ اپ لانا چاہتی ہے۔ اس پر اشرف غنی نے کہا ہے کہ انہیں شدید تحفظات ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے نتائج درست نہیں ہوں گے، لہٰذا امریکہ کو عبوری حکومت کے سیٹ اپ سے باز رہنا چاہیے۔ اب جانتے ہیں ناظرین افغانستان کا مسئلہ گزشتہ 12 مہینوں سے انتہائی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے بین الاقوامی مذاکرات کا راؤنڈ ہے جس میں 10 سے 12 روز گزر چکے ہیں، کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے 3.5 مہینے یہ راؤنڈ چلتا رہا۔ ایجنڈے کے نکات پر اختلافات ہیں۔ افغان طالبان اپنا اسلامک سسٹم لانا چاہتے ہیں، اسلامی حکومت کا باقاعدہ آغاز بھی کر چکے ہیں۔ جو بائیڈن حکومت کی منتیں کی جا رہی ہیں اشرف غنی کی جانب سے، لیکن بہرحال ناظرین امریکہ طالبان کے سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ امریکی افواج کا انخلا جاری ہے۔ امریکی افواج کو خطرہ ہے کہ جو بقیہ 2500 فوجیں ہیں ان کو کیسے نکالا جائے اور کیسے اپنے جو وہاں پر اثاثے ہیں یا جنگی ساز و سامان ہے اس کو کیسے امریکہ منتقل کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ امریکہ اس وجہ سے اشرف غنی کی حکومت کو ہٹا کر عبوری حکومت کا سیٹ اپ لانا چاہتا ہے، جس پر اشرف غنی بہت پریشان ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین صوبہ بغلان کے اندر، صوبہ نیمروز کے اندر اور دیگر بڑے صوبوں کے اندر افغان طالبان کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بڑے بڑے سیکیورٹی اہلکار جو آفیسرز ہیں کابل حکومت کے وہ مارے جا رہے ہیں۔ افغان طالبان کی ویب سائٹ الامارہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف کارروائیوں میں طالبان کے سامنے 40 سے زائد کابل فوجی سرنڈر ہو چکے ہیں اور متعدد چیک پوسٹوں پر مراکز پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح سے افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 29 شہری آبادی پر کابل حکومت وحشیانہ بمباری بھی کر رہی ہے، جس میں 13 سے 14 بچے اور عام شہری شہید ہوئے ہیں، جس کی طالبان نے مذمت کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین افغان طالبان کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے حملوں کے دوران کم از کم 25 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کی گرفت افغانستان کے اندر مضبوط ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین افغانستان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ناروے کے جو افغانستان کے حوالے سے باقاعدہ سفیر ہیں یا مندوب ہیں، انہوں نے طالبان کے ساتھ ملاقات کی ہے دوحہ کے اندر۔ یہی نہیں بلکہ طالبان کے ساتھ چین کے جو سفارتکار ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ طالبان کے سیاسی سربراہ ملا عبدالغنی برادر سے مختلف عالمی برادری اور اسی طرح سے مختلف ممالک کی جو سفراء ہیں، مندوبین ہیں، نمائندے ہیں، وہ ملاقاتیں کر کے مستقبل میں ان کی حکومت کو تسلیم کر کے سفارتی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، جس سے افغان طالبان کی عملاً گرفت کی مضبوطی اور عملاً جو ان کی حکومت ہے اس کی بحالی اور مضبوطی کا اشارہ ملتا ہے۔ وہیں افغان طالبان کو عالمی سیاسی ایک کھلاڑی کے طور پر بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ 11واں راؤنڈ ہوا ہے مذاکرات کا بھارت کے اندر سکھ کسانوں کے ساتھ مودی حکومت کی جانب سے، لیکن یہ 11ویں بار بھی جو ملاقات ہوئی ہے، یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ ناکام ثابت ہوئی ہے۔ کسانوں نے کہا ہے کہ وہ یوم جمہوریہ کے موقع پر یعنی 26 جنوری کو جو بھارت کا ریپبلک ڈے ہے اس موقع پر ٹریکٹر پریڈ کریں گے اور دلی کی سڑکوں کو جام کریں گے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے، جلاؤ گھیراؤ ہوگا، جس پر مودی حکومت بے حد پریشان ہے۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 70 کھرب روپے بھارت کا نقصان ہو چکا ہے
کسانوں کی 2 مہینوں کی تحریک کی وجہ سے۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی حکومت اپنے پاؤں پر کتنی بڑی کلہاڑی مار چکی ہے اور کتنا نقصان اپنی عوام کا کروا چکی ہے۔ لیکن کسان جو سکھوں کی تحریک کی صورت میں موجود ہیں، وہاں پر خالصتان تحریک کے پوسٹر لگ رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ تحریک کسانوں کی تحریک سے بدل کر آزادی کی تحریک میں بدل رہی ہے۔ اور اس میں ناظرین مسلمان بھی شامل ہیں، سکھ کے جو خالصتان سے وابستہ لوگ ہیں اور دیگر ریاستوں سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے آنے والے دن بھارت کے لیے بہت مشکل اور پریشان ثابت ہو سکتے ہیں اگر کسانوں کی بات نہیں مانی گئی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 1.5 سال تک کی آفر دی گئی تھی کہ کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو واپس لیا جا سکتا ہے، لیکن کسانوں نے کہا ہے کہ جب تک مستقل طور پر یہ قوانین ختم نہیں ہوں گے تب تک وہ احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مودی حکومت اب آخری سانسیں لے رہی ہے اور جلد مودی حکومت کا تھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، بھارت کا ایک میڈیا رپورٹ دے رہا ہے کہ جو چائنا اور رشیا کے درمیان جو آرمز کی سیل ہے یا آرمز کی فروخت ہے یا اسلحے کی فروخت ہے، اس میں مسابقت بڑھ رہی ہے، اور چائنا نے رشیا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا دوسرا ملک کا درجہ حاصل کر لیا ہے جو دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر اسلحے کو فروخت کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین بھارت کے خلاف چین کی اور روس کی جو حکمت عملی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بھارت چائنا کے ہاتھوں لداخ کے اندر پینگونگ جھیل میں ڈوکلام سیکٹر میں نیپال بارڈر پر مار کھا رہا ہے، اور چینی فوجیں بھارتی علاقوں پر قبضہ اور کنٹرول کرتی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر نئے عالمی نظام کے اندر ترکی ایک بڑے طاقتور سیاسی کھلاڑی کے طور پر خود کو منوانے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کے نام پر مسلمان ممالک کو لوٹا جاتا رہا، توڑا جاتا رہا، وہاں کے وسائل کو ہتھیایا گیا، وہاں کے وسائل کو لوٹا گیا، اور امریکہ نے 9/11 کے بعد جو ڈرامہ رچایا تھا اب وہ ڈرامہ ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ اب دنیا کے اندر معاشی غلبے کی جنگ ہے، معاشی سبقت کی جنگ ہے۔ اس پہ ناظرین یہ دنیا کا نیا عالمی نظام ہے۔ اس حوالے سے طیب اردوغان نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ترکی پیچھے نہیں ہٹے گا، خلافت عثمانیہ بھی ایک طرح سے بحال ہوگی۔ ترکی معیشت کے اعتبار سے، دفاع کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کا طاقتور ملک بننے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر جو بائیڈن کی جو امریکہ کی نئی حکومت آئی ہے اس کی جانب سے ایسے لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، ایک نئے انقلاب کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ طیب اردوغان کی حکومت کا تختہ الٹ کر نئی حکومت لائی جائے، نیا انقلاب لایا جائے۔ آپ جانتے ہیں 20 سال سے اردوغان ترکی پر حکمران ہے، اور 20 سال کے دوران ترکی کو بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے۔ اسلامائزیشن کی طرف جو ترکی کا سفر ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ اسلامائزیشن کی طرف جو سفر ہے یہ دراصل خلافت عثمانیہ کو جدید انداز میں بحالی کی طرف سفر ہے جو امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی مشہور رہی ہے کہ ٹرمپ کے دور میں ترکی اور امریکہ کے تعلقات بہتر رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن ہے یہ ترکی کے لیے، اردوغان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے وہاں پر بغاوت اور انقلاب لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن ناظرین طیب اردوغان نے کہا ہے کہ جتنی چاہے سازشیں مغرب اور استعمار کر لے، لیکن ترکی ترقی کے سفر کو جاری رکھے گا، اور انقلاب کی جتنی بھی کوششیں ہیں ان کو ناکام بنایا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین طیب اردوغان کی جانب سے عراق کے اندر ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اب ترک فوجیں عراق کے اندر داخل ہوں گی، امریکی اور ایرانی جو اثر و رسوخ ہے اس کو عراق سے ختم کیا جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین امریکہ، سعودی عرب اور ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی نئی حکومت کے ساتھ خفیہ رابطے اور ملاقاتیں ایران کے عہدیداروں کی شروع ہو چکی ہیں، اور ایران کے ساتھ جوہری ڈیل جو امریکہ کی ہوئی تھی ماضی میں اوباما دور میں، وہ اب دوبارہ سے بحال ہونے جا رہی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، جس سے پیغام دیا جا رہا ہے ایران کو کہ ایران کو کسی بھی طور پر جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت سعودی عرب کے خلاف بھی بڑا جو ایٹم بم ہے وہ مار سکتی ہے، گرا سکتی ہے، اور وہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ تعلقات میں اب دراڑیں پڑ سکتی ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے دور میں
امریکی انتظامیہ بہت کچھ سعودی عرب کے لیے کر چکی ہے، لیکن جو بائیڈن کا جھکاؤ ایران کی طرف زیادہ ہے سعودی عرب کی بنسبت۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں خبر یہ بھی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کی دھمکی دی گئی، جس کے بعد سپریم لیڈر کا اکاؤنٹ ٹویٹر نے معطل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر 20 ملین سے زائد اسرائیلی شہری یہودی ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس مناسب رہائش نہیں ہے، 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل کی آبادی بمشکل 80 یا 90 لاکھ ہے، لیکن اس میں بھی 20 لاکھ کے لگ بھگ لوگ بھوکے ہیں، فقیر ہیں اور غریب ہیں۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل معاشی طور پر، سیاسی طور پر کتنی بڑی تباہی سے دوچار ہو رہا ہے۔ اور ایک خبر اسرائیل سے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر جو الٹرا آرتھوڈکس یہودی ہیں ان کی طرف سے کورونا لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، حکومت کے خلاف پریشر بڑھ رہا ہے، نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے مظاہروں میں شدت آ چکی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین مسجد اقصیٰ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہودیوں کو تو مسجد اقصیٰ آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو نمازوں کے لیے، جمعے کے اجتماعات کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، لہٰذا امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور فلسطینی اتھارٹی کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انتخابات ہو رہے ہیں غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر، اس میں جو اسرائیل ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، لہٰذا جو بائیڈن حکومت عالمی برادری پریشر ڈالے کہ اسرائیل یہ رکاوٹیں دور کر دے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے یہودیوں کے حملے بھی فلسطینیوں کے خلاف بڑھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی گرفتار بھی ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج کے حملوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو مجموعی طور پر دیکھا جائے ٹرمپ نے جو کچھ فیصلے اسرائیل کے لیے کیے تھے، جو بائیڈن کی حکومت اسرائیل کے خلاف یا ٹرمپ کے جو فیصلے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بڑے اقدامات آنے والے دنوں میں کر سکتی ہے۔ اور ایک خبر ناظرین یہ بھی ہے کہ شام کے اندر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 4 سے زائد نہتے شامی ایک ہی خاندان کے مارے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو کہہ چکے ہیں کہ ایران کے نام پر یا ایران کے کندھوں پر سوار ہو کر جو کچھ بمباری اسرائیل شام کے اندر کرتا ہے، اس میں نہتے شامی مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور گریٹر اسرائیل کا یہودیوں کا جو منصوبہ ہے اس کو آگے پہنچایا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین امریکہ سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور کچھ جو ذرائع ابلاغ ہیں امریکہ کے، وہ ریسرچ اور تحقیقاتی رپورٹ نشر کر رہے ہیں کہ جو شدت پسند تنظیمیں تھیں امریکہ کے اندر دائیں بازوں کی، جو ٹرمپ کی حامی رہیں، ان کی جانب سے ٹرمپ کو فاشل اور ناکام اور بزدل اور لاچار صدر قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جتنی بھی دائیں بازو کی انتہا پسند تنظیمیں تھیں امریکہ کے اندر، جن میں پراؤڈ بوائے اور اسی طرح سے دیگر اس طرح کی تنظیمیں تھیں جن کے اندر شدت پسند تھے، جو نسل پرستی، وطن پرستی کے لیبل کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ کے دور کے اندر نسل پرستی، وطن پرستی بڑی تھی اور حملے بھی ہوئے تھے، لیکن اب یہ ساری انتہا پسند تنظیمیں ٹرمپ سے ہٹ کر ٹرمپ کو ناکام ثابت کر کے اس سے دور ہو چکی ہیں۔ اس سے ناظرین یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو وال اسٹریٹ جرنل نے، واشنگٹن پوسٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹرمپ اپنی ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے امریکہ کے اندر جو موجودہ 2 بڑی جماعتیں ہیں، ڈیموکریٹ، ریپبلکن پارٹی، ان کی اجارہ داری ختم ہوگی۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ٹرمپ شاید آنے والے دنوں میں یہ کام نہ کر سکیں۔ اب ٹرمپ کو بھی اپنی بقیہ زندگی اسی طرح گزارنی ہوگی جس طرح سے جارج بش گزار رہا ہے اور اسی طرح سے اوباما گزار رہا ہے، یا دیگر جو سابقہ صدور امریکہ کے اپنی زندگیاں کتابیں پڑھنے میں، گولف کھیلنے میں اور اسی طرح سے مختلف گھروں میں رہنے میں جو ان کی اپنی سرگرمیاں تھیں اس طرح گزارتے تھے، بالکل ٹرمپ کو بھی اب اپنی باقی زندگی اسی طرح گزارنی پڑے گی۔ آگے بڑھے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین سعودی عرب اور یمن کے تعلقات اور جنگ اور اسی طرح سے لیبیا سے اور امریکہ اور رشیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کی جانب حوثیوں نے ڈرون طیارے بھیجے تھے اور حملے کرنے کی کوشش کی تھی، جسے سعودی اتحاد نے تباہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کو یمن کی جنگ سے روکنے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ آنے والے دنوں میں بڑی پابندیاں سعودی عرب پر لگا سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں خبر یہ بھی ہے کہ باغی حفتر کے حملوں کی وجہ سے اور لیبیا کے اندر خانہ جنگی کی وجہ سے 90% جو
لیبیا کی پیٹرول کی آمدنی ہے وہ کم ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے غربت اور معیشت تباہ ہو چکی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ نے رشیا کے ساتھ جو نیوکلیئر ہتھیاروں کے تجربات کے حوالے سے ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا، اس میں مزید توسیع کر دی ہے، جس سے دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام رشیا سے اور سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ رشیا کے اندر پیوٹن کے مخالف ناولنی نامی ایک شخص ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پہلے انہیں زہر دیا گیا تھا، وہ جرمنی میں علاج کے لیے گئے، کافی مہینے وہاں پر رہے، جب واپس لوٹے تو ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب بڑے پیمانے پر روس کے اندر احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ پیوٹن کے مخالفین اور ناقدین وہ پیوٹن کی جو حکومت ہے اس کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 20 سال سے پیوٹن رشیا پر حکمران ہیں اور 2036 تک وہ اپنے اقتدار کو توسیع بھی دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام سوئٹزرلینڈ سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر پبلک مقامات پر مسلمان خواتین کو حجاب پہننے سے روکنے کے لیے سروے کروایا گیا۔ اس میں 66% سے زائد جو شدت پسند عیسائی ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حکومت کا یہ اقدام کہ جو پبلک مقامات ہیں وہاں پر خواتین پر حجاب پر پابندی ہونی چاہیے، چہرہ ڈھانپنے پر پابندی ہونی چاہیے، برقع وغیرہ پہننے پر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ درست ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں، نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔